बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हमारे टीवी को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यूट्यूब, फेसबुक वग़ैरह पर भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और साइट के ज़रिए से भी हमारे ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसको आप मोबाइल में डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी हिस्से से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को आप देख सकते हैं और करबला की नूरानी फ़ैज़ाओं को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बहरहाल प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के आज किस्त नंबर 209 में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और कोशिश की जा रही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से वो गुफ्तगू की जाए कि ज़ाहिरन अगर कोई भी, चूँकि एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बाकी अहले बैत के जो मुहिम मसाइल है उनके ऊपर हमारे मज़हब शिया के छोटे बच्चे भी उनसे वाकिफ़ है, जैसे आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ऊपर चूँकि ज़्यादातर गुफ्तगू नहीं हुई, शायद ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो तबलीग़ के जो अवक़ात है, मसलन एक मुहर्रम है, ज़ाहिर है मुहर्रम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है तो गुफ्तगू वहीं की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक 15 शाबान को मख़सूसन बर सग़ीर पाक व हिंद में ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वो खुशी मनाते हैं और जश्न वग़ैरह भी होते हैं। तो उस तरीके से काम नहीं हुआ। अलबत्ता कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जा सके। अलबत्ता कि उलमा ने गुफ्तगू वो पहले कर चुके हैं, लोग उन तक पहुँचाने वाली बात है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद क़याम हैदर रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मारिफत के उन्वान से उनसे सवालात उनकी खिदमत में रखते हैं और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी ज़हमत करवाई और पैगाम दी। इंशाअल्लाह काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बुजुर्गवारी है क़िबला आपकी। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर पहले सवाल की तरफ जाऊँगा। पहला सवाल क़िबला ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी इमामुल वक्त, जो भी इमामुल वक्त है, वक्त का इमाम है, उनकी मारिफत हासिल करना क्यों ज़रूरी है, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन। मारिफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हर बशर के लिए, हमारा ये कहना नहीं कि सिर्फ शिया हज़रात के लिए वाजिब, बल्कि इमाम वो है कि जिसके वजूद से कायनात चलती और जिसकी मारिफत के बगैर कोई इस दुनिया से जाता है तो उसकी मौत भी ईमान की मौत नहीं होती। जैसा कि हदीस रसूल करीम इस्लाम से आपने फरमाया कि माता फलम यारिफ माम ज़मानिही माता मीततन जाए। बेशक जो भी शख्स इस दुनिया से जाए, इसमें कोई ईमान वालों की कैद नहीं, इसमें कोई इस्लाम वालों की कैद नहीं, कोई मोमिन हो या मुसलमान हो, नहीं, जो भी शख्स यानी जो भी इंसान है, बल्कि इंसान से हट के अगर देखा जाए तो विलायत अहले बैत
کو ماننے کے لیے جانور حضرات، جانور جو ہیں ان کو بھی امر کیا گیا، لیکن ان کا اپنا الگ طریقہ ہے ولایت تکوینی۔ لیکن انسان جو ہے ان کے لیے تو واجب ہے کہ وہ معرفت امام زمانہ کے ساتھ جائیں۔ اور امام زمانہ ہم اسی لیے امام زمانہ کہتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو پوری کائنات ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، اللہ نے اپنے ولی کے ذریعے ہر دور میں، کوئی بھی ایسا دور نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ نہ بھیجا ہو اس دنیا پر، اس زمین پر، یعنی روئے زمین پر کسی بھی دور کا انسان رہا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہادی کے بغیر تھا، ہدایت کرنے والے کے بغیر۔ ہاں، ہادی تک اس کی رسائی نہ ہو، ہادی تک وہ پہنچ نہ سکتا رہا ہو، یا کچھ موانع رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ ہادی تک نہ پہنچ سکا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہادی نہ رہا ہو یہ اللہ کی سنت میں کبھی نہیں رہا۔ بے شک۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ نہیں جاتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت۔ بے شک۔ واضح سی بات ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس دنیا سے جائے اور معرفت نہ رکھے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، تو ثبت العرش ثم النفس، یعنی ایک امام پہلے ہو تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ اگر امام ہی نہیں تو ہم کس کی معرفت حاصل کریں؟ یقیناً۔ اور معرفت حاصل کے بغیر اگر دنیا سے جائیں گے تو جاہلیت کی موت ہوگی۔ کوئی ہونا چاہیے نا، جی بے شک۔ کاغذ ہوگا تو ہم اس پہ لکھیں گے، کاغذ ہی نہیں تو کس چیز پہ لکھیں گے؟ بے شک بے شک۔ پتھر ہوگا تو نقش بنائیں گے، تو اسی طریقے سے امام ہوگا تو معرفت۔ خود یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا بھی ضروری۔ یقیناً۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضروری کہ اس ہر دور میں امام؟ اگر ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو اللہ کی فطرت اور اللہ کے نظام میں یہ چیز پائی جاتی، اور دوسری کہ حجت خدا ہمیشہ زمین پر رہا ہے، لولا الحجہ لساقط الارض بأہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم امام کی معرفت رکھیں، نہیں، بہت ضروری، بہت ہی ضروری۔ بے شک۔ یعنی کوئی ایک ایسی ذات جو آپ کو مسلسل ہدایت کر، اور ایسا نہ سوچے کہ امام اگر بظاہر موجود نہیں ہے اور ہم ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا ان کے ظاہری فیوزات سے محروم ہیں تو پھر امام کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بے شک۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بچے کہیں کہ ہمارے والد کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، وہ کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے روزی روٹی جیسے ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کی روزی اور معاش کے لیے لوگ فیملی کو چھوڑ کے گلف چلے جاتے ہیں، فارن چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان کے بچے یہ کہیں کہ ہمارے والد کیونکہ یہاں رہتے نہیں اس لیے ان کا ہونا یا اگر وہ مر جائیں ان کا نہ ہونا برابر ہے، یہ بات معقول ہوگی آپ کے لیے؟ یقیناً نہیں، بالکل۔ جو یتیم ہو چکا ہے، جس کے باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کا باپ موجود ہے لیکن کہیں فارن میں رہتا ہے، کمانے کے لیے گیا، جی کبھی آتا ہے یا نہیں بھی آتا، سالوں بعد آئے گا، جی۔ لیکن پھر بھی ایک باپ کا وجود، ایک سرپرست کا وجود، ایک ولی کا وجود انسان کو جو گرمی دیتا ہے، جو ہمت دیتا ہے، جو سکون دیتا ہے اور مشکلات میں اس کا وجود میری مددگار بنتا ہے، یقیناً یتیم بچے کے لیے ایسا کوئی سہارا نہیں ہو۔ یقیناً۔ اور کوئی کہے کہ امام نہیں ہے تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس باپ نہیں، میں یتیم۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں باپ ہے، موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، کہیں بھی تو ہے، وہ ہمارے لیے کام بھی کر رہا ہے، ہمارے لیے روزی فراہم کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی فراہم کر رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ تو امام بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا وجود بالکل ایک باپ کی طرح، ایک شفیق باپ کی طرح جی بے شک۔ وہ اپنے شیعوں پر خیال رکھتے ہیں، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی، ان کے وجود سے دنیا چلتی۔ بے شک۔ حدیث بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لولا الحجہ لساقط الارض بأہلہا، یعنی حجت خدا نہ ہو تو زمین ہلاک ہو جائے۔ زمین کے لیے ہادی اور رہنما کا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کے نظام فطرت۔ یقیناً اللہ نے اپنے حبیب اپنے رسول سے لکھا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد،
اے رسول سبحان اللہ. ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہر قوم کے لیے ایک ہادی. جی ہر قوم کا مطلب یعنی قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی، قیامت تک جو بھی بشر آنے والا ہے. آج ہم ہیں، ہماری قوم ہے جو دنیا میں قومیں پائی جا رہی ہیں، شیعہ نام شیعہ. جو 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، سب ختم ہو چکے ہیں. دنیا میں جتنے انسان چل رہے ہیں شاید کوئی ایک آدھ رہ جائے، لیکن 99% لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. بے شک. ایک دوسری قوم آئے گی، اس کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، نہیں ضروری؟ بے کے لیے شک ضروری. بالکل. بلے کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنا کر. سبحان اللہ. کیا ہادی کون ہے؟ آج تو ہادی موجود فضائی نظر نہیں آتا. تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک امام کا ہونا ضروری، اور حدیث رسول جو سلسلہ سند میں مستفیض یا متواتر کی حد تک ہیں کہ جو امامت کا سلسلہ ہے وہ ہے اور جاری اور ساری رہے گا. اور بہت سی دلیل. جی بے شک. رسول اللہ اسلام میں جاتے جاتے فرمائے کتاب اللہ و عطرت، میں اللہ کی کتاب و عطرت کو جا رہا ہوں. جب تک تم متمسک رہو لن تضلوا بعد حتی یرد علی الحوض. یہ دلیل بھی، یہ حدیث بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ امام کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری یہ رہے. اہل بیت کا ایک فرد. جس طرح سے قرآن قیامت تک رہے گا، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ میں رہیں. ماننا پڑے گا کوئی ایک فرد ہے اہل بیت کا جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کا وارث ہے اور قرآن کا حفظ کرنے والا ہے. بے شک. اور تعلیمات قرآن ہم تک اس کے وجود سے اس کی برکتیں پہنچ رہی. بے شک. بے شک. یہ نہ کہیں کہ امام بظاہر موجود نہیں تو ہونا یا نہ ہونا برابر کا نہیں، بلکہ تشبیہ کیا گیا ہے. حدیث میں تشبیہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے اور انسان کی گرمی سے، اس کی انرجی سے، اس میں جو وٹامنز ہوتی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. جی بے شک. پیڑ پودے درخت ہر چیز کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے امام بھی بظاہر موجود نہیں بھی لوگ درمیان، تب بھی ان کا وجود، ان کا فیض لوگوں. بے شک. بے شک. اور آپ قیاس بھی کر سکتے ہیں، مقیاس بھی کر سکتے ہیں دو لوگوں کے درمیان جو امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہماری اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، ہماری مشکلات. جی بے شک. جی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. نیٹ میں کچھ تھوڑی سی خلل ایجاد ہوئی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے ان سے کوشش کی جائے گی کہ رابطہ ان سے کیا جائے اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائے. عرض یہ ہے کہ اولاً تو یہ جو نیٹ کا سسٹم ہے کافی ڈسٹرب ہوتا ہے اور یقیناً بعض ملکوں میں چونکہ یا بعض علاقوں میں ظاہر ہے کہ نیٹ کی کوئی سپیڈ بہتر نہیں ہوتی. بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کی آواز کو آپ تک پہنچائی جائے اور انشاءاللہ استفادہ کریں. تو ایک اہمیت امامت، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اگر امام الوقت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی. یعنی یہیں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، ہمیں جو نعمات اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یہ سب امامت کی ہی برکت ہے. امامت کے برکت سے ہمیں یہ سب چیزیں مل رہی ہے. یعنی ہمارے کھانا جو ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارے سہولیات کا دار و مدار جو ہے وہ وجود امام پر ہے. یعنی جو اس دور کے امام ہے، امام زمان علیہ السلام حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ انہی کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمات دے رہے ہیں اور ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں. یعنی حتیٰ کہ ہمارے سانس لینا بھی جو ہے یہ بھی صدقہ امام ہے. اگر امام نہ ہوتے تو کسی دور میں اگر امام نہ رہے تو زمین برباد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. دوبارہ ہمارا رابطہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب سے ہو چکا ہے. جی قبلہ، آپ آواز ہماری سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی. قبلہ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر امام کی معرفت کسی کو حاصل نہ ہو جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ معرفت اور شناخت سے کیا مراد ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں.
جی بے شک، بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ معرفت کا جو معنی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف امام کا نام ہمیں پتہ ہوتا نہیں، ایک سطحی معرفت ہوتی ہے کہ 12ویں امام ہمارے کون ہے کا امام مہدی علیہ السلام، بے یا شک شیعوں کے 12ویں امام کون ہے کا یہ نام، تو یقیناً یہ معرفت مراد نہیں ہے۔ جی ایسے تو ہم ہزاروں لوگ کو دنیا میں جانتے ہیں بے کہ شک جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ایسے بتا کہ ہم ان پہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے۔ جی تو معرفت جس سے مراد وہ معرفت ہے کہ جو ہمارے عقیدے پر اثر ڈالے بے اور شک ہمارے اعمال و رفتار و کردار پر اس کا اثر پڑے، تو وہ معرفت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ تو سچی معرفت تو ہر انسان اپنے نفس کی رکھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا، تو یہ چیزیں تو ہر انسان جانتا ہے۔ بے تو کیا شک ایسے جاننے سے خدا کو جان لیں؟ نہیں، کے لیے ایک ایسی معرفت جس کی بنیاد پر انسان اپنے خدا سے قربت حاصل کر سکے بے شک اور اپنے اعمال اور رفتار و کردار میں چینجنگ آ سکے۔ ویسے ہی بے امام شک کی بھی معرفت، جی کہ امام کی جو معرفت ہوگی ایسی معرفت کی جو آپ کو امام کی اطاعت کی طرف سے ملتا بھی ہے، اس کے مضمون میں ملتا ہے معرفت امام سے مراد ہے کہ جو آپ کو امام کی اطاعت کی طرف سے جائے، یعنی امام آپ سے کیا چاہے، اور وہ اطاعت یقیناً ہمارے ہی فائدے میں، ایسا نہیں کہ ہم امام کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس سے ہمارا نظام، ہماری زندگی اور بشریت کا نظام اور بہتری کی طرف جانے والا۔ بے شک تو معرفت امام اس حوالے سے بہت ہی ضروری، جی کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام کا نام یاد کر لیا اور 12 امام کے نام جانتے ہیں تو بس ہماری معرفت آتی ہے۔ یہ معرفت نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے، ایک ابتدائی عقیدہ، پہلی چیز معرفت میں آتی ہے عقیدہ، کہ ہم اس امام پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی انہ مفترض الطاعہ، وہ ہمارے امام ہے، اس کی اطاعت واجب۔ بے شک یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے، لیکن حقیقی معرفت یہ کہ صرف علم رکھنا کہ اور عقیدہ رکھنا کافی نہیں کہ ہمارے بارے میں امام ہے ان کے ساتھ واجب نہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کے جو اطاعت ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آئے، یقیناً بے شک اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال اور رفتار و کردار سے اپنے امام کو ناراض کرتے ہیں۔ ملتا ہے ہماری روایات میں ملتا ہے کہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے بے شک ہیں، اور اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں میرے چاہنے والوں کے دوست ان کے تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں۔ ایک باپ کے سامنے جب بچے کی کارنامہ پیش کیا جائے گا کہ آپ کا بچہ مثال طور پر مدرسے میں اچھے ڈویژن سے پاس ہوا یا حفظ قرآن کیا یا کوئی بھی اچھا کام انجام دیا تو باپ خوش ہوتے ہیں، بے لیکن اگر شک لوگ شکایت لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ نقصان پہنچا دیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی، تو یقیناً باپ کو کیا ہو تکلیف۔ تو بالکل امام بھی اس امت کے باپ ہیں، بے شک ہے، رسول اکرم اسلام نے کہا بھی تھا نا والی اب وہ حاضر، تو وہی سلسلہ ہے۔ امام جیسے مولا علی باپ ہیں، رسول اللہ اس امت کے باپ، جس طرح آج کے جو ہمارے امام ہیں، امام مہدی آخر زمانہ اسلام، وہ اس امت کے لیے ایک باپ کا مقام ہے۔ بے شک تو بے شک ایسا کام جو ان کو تکلیف پہنچائے اور جس سے ہماری شکایت کے پاس جائے تو انہیں یقیناً تکلیف پہنچائے گا اور ہم سے خوش نہیں رہے۔ یقیناً تو اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، بیت اور امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں، جی تو پابند رہیں اپنے بے اعمال و شک رفتار و کردار میں، دعا میں، توسل میں، اپنے امام کو یاد کرتے رہیں، مشکلات میں یاد کریں۔ بے شک ایسا نہیں کہ مشکلات میں کوئی اور مدد کرتا ہے، جی یہی مدد کرتا ہے، اور صرف نہ ظاہری مشکلات بلکہ ہر طرح کی معنوی مشکلات سے بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ یقیناً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد ہو گئی، نہیں، اور بہت سے لوگوں کی ایسی مدد ہوگی جی جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس نے مدد کی، لیکن امام کی طرف سے مدد سبحان اللہ بے شک ملتا ہے۔ ہماری روایت کے ظہور کے بعد بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو ان سے ملے تھے، جی ان کو جانتے تھے، تو کیسے جانتے؟ بالکل بے شک ایک باپ کو جس طریقے سے اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے، امام کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے غافل نہ ہوں، بے شک اپنے اعمال و رفتار و کردار میں انہیں یاد کریں جی اور جو ان کی اطاعت کے بعد جو اسے مد نظر رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ واللہ
نور الامام بلوغ الدین انور من شمس۔ امام نے فرمایا آنے والے امام کا جو نور ہوتا ہے وہ مومنین کے دلوں میں ایک روشن سورج سے زیادہ نورانی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی معرفت کو جب اس مرحلے پر پہنچائیں کہ جی نور امام اپنے دل میں محسوس کریں تو یہ حقیقی معرفت ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے معرفت کی وضاحت فرمائی۔ ایک سوال اس کے اگر مزید بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے کہ جو اشخاص معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل نہ کر سکے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے، کیا نقصانات ہیں اس کے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی جی بہت بہت ہی بہتر سوال ہے، کیونکہ دیکھیے معرفت امام زمان کے بغیر جو اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے تو سائیڈ افیکٹ اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کی موت جاہلیت کی موت، جی بے شک جیسا کہ رسول اللہ۔ بالکل۔ اور معرفت یہ تو خیر دنیا سے جانے کی بات ہے، دنیا میں ہی جو شخص معرفت امام کے بغیر زندگی گزارتا ہے جی اور گویا وہ اس نور سے محروم ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ اب صحیح۔ ایک شخص نورانیت پہ رہتا ہے، لائٹ ہے اس کے یہاں، چراغ ہے گھر میں، ہر چیز اسے دکھ رہی ہے، تو اس کا جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہوگا۔ ایک شخص جنگل میں رہتا ہے، تاریکی میں رہتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، صحیح۔ کیا مثال کے طور پر نور بینائی سے محروم ہے، آنکھ اللہ نے اسے نہیں دی، صحیح۔ دیکھ نہیں سکتا، تو یقیناً جو شخص اجالے میں زندگی گزار رہا ہو، جی نور بینائی اس کے اندر پایا جاتا ہے، جی تو اس کی جو زندگی کا طور طریقہ ہوگا اور جو صحیح و غلط کی تشخیص ہوگی اس صحیح۔ شخص سے کہیں بہتر ہوگی جو شخص نابینا ہے اور نور بینائی سے محروم۔ تو جی ایمان کے لیے امام کا جو وجود ہے اسی بینائی کا نور کام کرتا ہے۔ جب انسان معرفت امام رکھتا ہے ہر مقام پر اسے صحیح و غلط، کیا صحیح اور کیا غلط، جی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ امام کا جو نور ہے انسان کے دل میں ایک روشن سورج سے بہتر انور ہے۔ تو جب اس نور وہ نور امام انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور امام سے رابطے میں رہتا ہے تو کبھی بھی غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے، بے کبھی شک۔ بھی باطل کی طرف نہیں جائے، ہمیشہ حق اور حق کے پیروکاروں کی بات، جی خود بھی اور اس کی نسل بھی حق کی طرف بڑھے۔ تو یہ امام سے جڑے رہنے کا فائدہ ہے کہ جس طریقے سے مادی نظام کو امام کا وجود چلا رہا ہے اس طریقے سے جو ہمارا مانوی نظام، اللہ کی عبادت، بندگی، اطاعت، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان وغیرہ وغیرہ، صحیح۔ جب تک ہم امام کے نور سے متصل نہیں ہوں گے، جی نور الہی سے متصل نہیں، تو مادی نظام کے ساتھ ساتھ مانوی نظام کو اگر کوئی چلانے والا ہے امام کا وجود ہے، کیونکہ امام جس طریقے سے اس کائنات کے لیے ولایت تکوینی رکھتے ہیں بے شک اسی طریقے سے ولایت تشریع بھی۔ بے شک۔ ولایت تشریع وہی مانوی نظام جی جو ہم اس دنیا میں لے کے چل رہے ہیں۔ اس دنیا میں جس طریقے سے مادی نظام، باطل نظام، ظلم کا نظام چل رہا ہے اسی طرح سے ایک مانوی نظام بھی چل رہا ہے۔ یہ کہ جو ظلم کا نظام ہے، جو باطل نظام ہے وہ بظاہر تھوڑا محسوس نظر آتا ہے، جی جو مانوی نظام ہے وہ کم رنگ نظر آتا ہے، لیکن صحیح۔ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اس مانوی نظام کس کے چراغ ہدایت سے یہ سسٹم چل رہا ہے؟ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی حق کی باتیں، صحیح باتیں، انصاف کی باتیں، ہدایت کی باتیں اور صحیح۔ ایک اچھا انسان بننے کی باتیں جو جی کائنات میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، یہ برکت نور امام۔ بظاہر ممکن ہے کہ ہمیں اس کا اثر مستقیم طور پہ نظر نہ آئے کہ جی نہیں ایسا کیا، اتنی باتیں ہم خود کر رہے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ حدیث بھی ملتا ہے کہ کہیں بھی اگر اچھی بات ملتی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام۔ تو بے شک اس مادی نظام سے ہٹ کر مانوی نظام کا وجود بھی، بلکہ ہر فرد کے مانوی نظام کو، نہ جی ایک سماج و معاشرے کا بلکہ معاشرے کے ایک ایک فرد کے مانوی نظام کا جو وجود ہے وہ امام کی معرفت کا۔ بے شک۔ ایسا معاشرہ جو اپنے امام کو زندہ حی حاضر سمجھتا ہے، ان کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر سمجھتا ہے بے اور شک۔ یہ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے، اس کا کردار، اس کا طور طریقہ، ان کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کہیں بہتر نظر آئے گی بنسبت ایک ایسے نظام کے کہ جہاں پر
کسی امام کا وجود نہیں ہے، کسی ایسی ذات کا وجود ہے۔ بے شک تو یہ امام کا وجود ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ مختصر سا واقعہ پیش کریں کہ بسم اللہ۔ ہشام ابن حکم مشہور چھٹے امام کے شاگردوں میں سے تھے اور مناظرہ کرتے تھے مسلسل، بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 15-17 سال، نوجوانی کی عمر تھی، چہرے پہ بھی صحیح سے داڑھی کے بال بھی نہیں، لیکن وہی ہے کہ اہل بیت کے ہاں دل یا محاسن سفید ہونا معیار نہیں، علم و معرفت معیار، بصیرت معیار۔ مناظرہ کرتے تھے، امام نے کئی دفعہ آپ کی تائید بھی فرمائی، کہا کہ مرحبا میں ناصر ہشام ابن حکم، مرحبا شاباش جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے ناصر ہو تو مددگار و احکام، تو اپنے قلب سے، اپنے وجود سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ہماری مدد کرتے۔ تو خیر وہ ان کے وقت کے امام تھے، انہوں نے ایسا کردار پیش کیا کہ امام نے کہا ہماری بھی ذمہ داری جی کہ ہم بھی، ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے بھی وقت کے امام سے یہی کہے کہ مرحبا پہ ناصر، بے شک شاباش، مرحبا ہمارے مددگار ہو تم۔ جس دن ہمارے رفتار و اعمال و کردار ایسے ہو جائیں گے تو گویا ہم حقیقی معرفت ہوں۔ ہشام ابن حکم مسجد میں بصرہ میں موجود تھے اور خطیب جو جمعہ امام جمعہ وہاں پہ وہ ہوتا تھے۔ صحیح وہ پھر اپنی گفتگو میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی امام ہر زمانے میں ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہو اور وہ کائنات پہ چلائے، نہیں، لوگ بھی چلا سکتے ہیں، وہ جو ان کا عقیدہ ہے جی بعد رسول کے، وہ اہل بیت کے سلسلے میں کسی امام کو وہ اپنے فکر اور اپنے نظام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہشام ابن حکم مسجد میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس سوال کا آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کی بات کو مانوں۔ اب یہ کیا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ انسان کا جو بدن ہے، انسان کا جو جسم، یہ پورے جسم کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ واضح سی بات ہے کہ دل سے چلتا ہے۔ انسان کا جو دل ہے، قلب ہے، وہ پورے بدن میں خون کو پھیلاتا ہے اور دل ہی سے انسان، دماغ تو ایک ذریعہ ہے بات دل تک پہنچانے کے، اور دل وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، پیر حرکت دینا ہے، کہیں جانا ہے، سونا ہے، سوچنا ہے، وغیرہ وغیرہ انسان کی زندگی میں عام ہے۔ صحیح سب کا سینٹر کیا ہے؟ کا دل ہے، جی قلب ہے۔ ان کی مراد قلب سے خود قلب ہو جس جو خون کو پھیلاتا ہے، یا قلب سے مراد وہ نفس ہو، چاہے وہ ذہن سے لے لیجیے، دل سے، کیونکہ قلب کی تعبیر اس دل سے بھی ہوئی ہے اور نفس سے، صحیح جسے ہم کبھی عقل، یہ شبہ ذہن میں نہ ہے۔ بہر صورت کہا کہ قلب ہے، ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جی جو ہمارے تمام وجود کو دستور دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل تو ہشام بن حکم نے کہا اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، بالکل مانتے ہیں۔ صحیح انسان کے بدن کا جو نظام ہے وہ بغیر ایک محور، ایک ڈیسیزن لینے والے پاور کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جی اگر ہر عضو اپنا اپنا کام کرے، ہاتھ کہیں جا رہا ہو، پیر کہیں جا رہا ہو، تو انسان کی زندگی مختل ہو جائے۔ جی کوئی ایک ہونا چاہیے جو ڈیسیزن لے اور پورے نظام بدن کو چلائے، کہ جب وہ یقیناً کہہ دے چلنا ہے تو پورا بدن حرکت کرے، جب وہ کہے کہ اٹھنا ہے تو پورا بدن اٹھ جائے، جب وہ صحیح کہے کہ بولنا ہے تو پوری انرجی، پوری طاقت آمادہ ہو جائے کہ بولنا ہے، صحیح جب وہ کہے کہ آرام کرنا ہے تو پورا بدن آمادہ ہو جائے کہ آرام کرنا۔ کوئی سینٹر تو ہونا چاہیے، جی کہاں وہ ہے؟ قلب ہے، مانتے ہیں۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ انسان کا جو نظام کا بدن ہے، بدن صحیح کا نظام ہے مختصر، اس کے لیے آپ ایک پاور کو، ایک سینٹر کو مانتے ہیں، ایک طاقت کو مانتے ہیں، ایک امام کو مانتے ہیں جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ صحیح تو کیا اتنی بڑی کائنات بغیر نظام کے، امامت کے چل سکتی ہے اللہ جس کو کوئی اکبر دستور نہ دے رہا ہو؟ بالکل تو خطیب لاجواب ہو گیا، کچھ جواب نہ دے پایا، تو جی کہتا ہے انت ہشام ابن حکم، کہتے ہیں ہشام ابن حکم ہو۔ تو یہ سبحان اللہ دیکھیے امام کی معرفت کیسے امام کے شاگرد، بے شک بے شک امام کی معرفت بہت ہی ضروری ہے۔ امام معرفت کے بغیر جو معاشرہ زندگی گزار رہا ہے وہ ایک مردہ معاشرہ ہے، جی بے وہ شک حقائق سے دور معاشرہ ہے یقیناً بنسبت معاشرہ جو معرفت امام رکھتا ہے، اور ایک زندہ امام سرپرست کا قائل ہے اور مانتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ بے شک
بے شک۔ اگلا سوال قبلہ، ایک سوال آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ ہر زمانے میں جو بھی زمانہ ہے اس میں امام کی شناخت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر بھی اگر ایک مختصراً گفتگو کی جائے۔ جی جی بے شک، بہت ضروری ہے، کیونکہ ان آدمی کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس زمانے میں امام ماننا چاہتے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ کون امام؟ بے شک۔ البتہ دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے عقیدے کے ابتدائی مراحل سے جڑی ہوئی۔ صحیح۔ بھائی آپ رسول کو مانتے ہیں تو رسول ذریعہ ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ماننے، جی صرف رسول پہ ہم نہیں رکتے ہیں۔ یا امام کو صحیح۔ مانتے ہیں تو امام کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کے وارث ہیں، اس طرح اللہ نے رسول کو بھیجا، امام کو بھی جی رسول کے وارث بنایا۔ تو کچھ چیزیں سلسلے وار ہیں ہمیں صحیح۔ عقیدے کے حوالے سے۔ کوئی شخص اگر بالکل کچھ بھی نہیں مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، اس سے ہم کہیں آپ امام کو ڈائریکٹ مانیے، کہے گا کہ کس بیس پہ ہم امام کو مانیں؟ صحیح۔ تو پہلے بات تو ہمیں اس کا عقیدہ توحید سے شروع کرنا ہوگا، بالکل۔ کیونکہ جو خالق کو نہیں مانے گا وہ مخلوق کو کیا مانے؟ بے شک۔ خالق جو ہے، جب ہمارا جو عقیدہ اس کا ہے وہ توحید سے شروع کرنا پڑے گا کہ پہلے وہ توحید کا قائل ہے۔ توحید کا قائل ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ رسالت کا قائل ہے، بالکل۔ کیونکہ توحید کے بعد جو منصب آتا ہے اللہ کے وجود کے بعد، اس کے عدالت صفات ماننے کے بعد، یہ کہ اس نے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح۔ جب یہ دو چیز ثابت ہوگی کہ بھائی اللہ کا وجود قطعی یقینی ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول کا ہونا بھی یقینی طور پہ ثابت ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے جانشین کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا نمائندہ ہے، تو پھر وہ ایک سلسلہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھائی جب رسول آئے ہدایت کی، تو کیا یہ ہدایت کا سلسلہ صرف چند سالوں کے لیے تھا، صرف ان کے لیے تھا جو رسول کے زمانے میں موجود تھے؟ یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، جو کہ قادر مطلق ہے، ہر زمانے میں ہادی اور رہنما بھیج سکتا ہے۔ صحیح۔ بھائی اللہ کا مقصد تو بشریت کی ہدایت ہی کرنا ہے، اور جب ہدایت کرنا ہے اور اس کے بھی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بھائی تبلیغ پہ مولانا حضرات کو بھیجنا ہے اور 10 ہی مولانا ہے اور 20 جگہ ہے تو کہاں بھیجیں؟ صحیح۔ ہوتا ہے نا۔ جی اللہ کے تو ایسا نہیں ہے، بھائی اللہ اپنے نمائندوں کو مسلسل بھیجتا رہا۔ تو اس زمانے میں جو یہ زمانہ ہے، ہم کیوں یہ کہیں کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہے اور رسول کے بعد کوئی وارث نہیں جو ہدایت کرے؟ دیکھیے رسول تک تو ہمیں ماننا ہے، صحیح۔ رسول کے بعد معرفت امام حاصل کرنا ضروری۔ تو کچھ اس میں ہمیں سنت کا سہارا لینا ہوگا، سنت رسول، حدیث رسول کے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک وارث ہونا چاہیے، ایک وارث رسول ہونا چاہیے، ایک ہدایت کرنے والا مرکز ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور جو معصوم، گرچہ علماء اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیمات اہل بیت کو سب سیکھ کے پہنچا رہے ہیں، جی لیکن وہ تو رسول کے زمانے میں بھی تھے، تو صحیح۔ معصوم سے احادیث لیتے تھے اور لینے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ بے شک۔ ائمہ کے زمانے میں بھی تھے، جو ائمہ سے احادیث لیتے تھے اور جا کے مختلف شہروں میں تبلیغ کرتے تھے، جنہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں، جن میں ہم اصحاب ائمہ کہتے ہیں، جو علم حاصل کرتے تھے، چھٹے امام کے شاگرد تھے، 4000 شاگرد۔ تو یہ سلسلہ تو ان کے دور میں بھی تھا۔ بے تو شک۔ اب ایک اور بھی کوئی وارث ہونا چاہیے جو ان کا وارث ہو اور اس سے ہم لیں، جیسا کہ 70 سال جو غیبت کبریٰ کا زمانہ جو چلا ہے، غیبت صغریٰ کا، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو نواب ارباب تھے وہ امام سے مرتبط تھے، امام سے دین کے مطالب کو لیتے تھے، جو بھی صحیح۔ مسئلہ پیش آتا تھا، مشکل پیش آتی تھی، اور ان مومنین تک پہنچا دیتے تھے۔ بے شک۔ تو علماء کا سلسلہ بے شک ہے اور رہے گا، لیکن یہ سب کے سب سلسلے امامت کی جو عصمت کی کڑی ہے ان سے جڑے رہنے کا ان کی ذمہ داری۔ جی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے معرفت، امام کی معرفت، امام کے وجود کی معرفت ضروری صحیح ہو، جی ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، اپنے عقیدہ رسالت کو مضبوط کریں، اور پھر سلسلہ رسالت میں جو وارث رسالت، وارث رسول کہ جو اہل بیت کا سلسلہ ہے، اور بار بار رسول اسلام تاکید کرتے ہیں کہ میں اپنی بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی ان سے متمسک رہنا، قیامت تک متمسک رہنا، سال 2 سال یا 50 سال یا 100 سال یا 200 سال کی بات نہیں ہے، یا 1000 سال کی بات نہیں، رسول نے قیامت تک متمسک رہنے کو کہا۔ بے تو شک۔ جو لوگ رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے بعد رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، تو وہ رسول کرام اسلام کی نہ حدیث کو بھی انہیں ماننا چاہیے۔ بے اور شک۔ یہ حدیث بہت سی ایسی ہیں کہ جو کتب فریقین میں موجود
یہی حدیث ممات یقیناً ولم یعرف امام زمان ہی صرف اہل تشریح کتابوں میں نہیں بلکہ فریقین اہل جی سنت کی بھی کتابوں میں. بے شک تو جب یہ حدیثیں موجود ہیں تو ان سے بالکل استدلال واضح ہے کہ صحیح جو شخص معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. بے شک اور اسی بیس پر مولا کائنات کی ولایت کو بھی ثابت کیا گیا کہ رسول گرامی اسلام کے بعد یہ بتائیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا جو اس دنیا سے گئیں ان کا امام کون تھا. استدلال کیا ایک عالم سے اور اس طریقے سے وہ ایمان لائے جی یعنی شیعہ ہوئے اور ان کا عقیدہ صحیح ہوا. یہ بتائیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے امام کون، کیونکہ جو بھی معرفت امام کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. حدیث رسول کو معتبر ہے. صحیح تو بتائیے کہ رسول کرام اسلام کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا کا امام کون تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ امام تھے کہ جن سے شہزادی ناراض، پھر تو صحیح امام سے ناراض ہو کے رسول کی بیٹی نہیں جا سکتی. بے پھر شک ماننا پڑے گا کہ وہ امام تھے یعنی مولا کائنات. بے شک تو خود اس حدیث سے مولا کائنات کی امامت بھی ثابت اور قیامت تک سلسلہ امامت کا سلسلہ ثابت ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں جی جس پہ میرے خیال سے وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ قرآن میں بہت سی دلیلیں ہیں جس میں اشارہ ہوا ہے کہ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان اللہ اللہ نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ زمین پر کمزور بندوں کو وارث بنائیں. اللہ کب ایسا اکبر ہوا کہ کمزور بندے وارث؟ بے شک کب ایسا ہوا؟ جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی جی بے شک. دیکھیے معرفت امام ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے بے اور شک ایمان کی بقا کے لیے، دونوں کے لیے بے شک معرفت امام بہت ضروری ہے. چاہیے کہ اپنے وقت امام سے غافل نہ ہوں. بے تو شک اس کے لیے ضرورت بھی ہے کہ ہم بہت سے ایسے دینی پروگرام دعائے نطبہ ہر جمعے کو ہمارے تمام مساجد تمام امام بارگاہوں میں عام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دعا توسل ہے. جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آئے، پریشانی ہو، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ جی بحرین کے وزیر نے امام سے توسل کیا اور بادشاہ و انات کا واقعہ جن مومنین نے سنا ہو، اور بہت سے ایسے تاریخ میں واقعات ہیں کہ امام نے مدد. امام بے شک ہماری نصرت پاتے ہیں اور بہت سے امور انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. رزق ہے، روزی ہے، شب قدر تغیرات ہیں. بالکل تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت کے دوسرے افراد کو یاد کرتے ہیں، امام حسین اسلام اسلام کائنات ہیں، اسی طریقے سے وقت کے امام سے غافل، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے امام. تو ان سے غافل نہ ہو، ان کے وجود کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، بے شک دعاؤں کے ذریعے، توسل کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اور اپنی حاجتیں ان سے لینے کے ذریعے، ان کے لیے سبحان نظر اللہ. منت کے ذریعے، ان کے واجب حقوق جو ہیں جیسے جی خمس ہے، یہ تمام چیزیں امام کا. جی اس طریقے سے ہم اپنے کو جوڑیں. صحیح بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مثلا ہم خمس ادا کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان کر رہے ہیں، یا نہیں، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ صحیح خمس ادا کر کے ایک طریقے سے اپنے امام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. مولا جو آپ کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. سبحان اللہ. بے شک بے اور جب شک. آپ اپنی عزیز ترین چیز، جی مال تو انسان کے لیے دنیا میں عزیز ترین چیزوں میں سے ہے نا، اس کے لیے بہت مشقت اٹھاتا ہے، بہت سختی اٹھاتا ہے. جب عزیز ترین چیز کسی کے لیے دیں گے تو اس کی اہمیت قائم. نے آپ کے لیے یہ قیمتی چیز کو دی تو خود یہ بھی آپ کو جوڑتا ہے. آپ جی اپنی نگاہ اور دید جو ہے بدلیں جی کہ ہم سے نکال رہے ہیں تو اس سے مثلا دوسروں کا نہیں، آپ خود امام سے جڑ رہے ہیں جی اور آپ اپنی کوشش کے لحاظ سے امام نے جو کہا، جہاں کہا ہے وہیں دیں. لیکن ایک ذریعہ ہوگا کہ آپ امام کو، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ خمس کے پابند ہیں وہ امام کو بہتر یاد کرتے ہیں، امام کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں، امام کا بسا فطرہ نکالتے ہیں. لیکن جو لوگ خمس کے پابند نہیں وہ امام کو یاد نہیں، کم یاد کرتے. حاجتوں صحیح کے ذریعے، خمس کے ذریعے، دعا و توسل کے ذریعے، ہر وہ چیز جو آپ کو امام سے جوڑے رکھے آپ بے کے شک لیے یقیناً دنیا
اور آخرت میں باعث برکت ہوگی، آپ کے نسل کے لیے باعث برکت کرا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ آئے، تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی عنایت سے ہمارے شیعہ جہاں بھی ہیں ان کی مشکلات پریشانیاں سب دور ہوں، بالخصوص یہ وبا الہی سے آمین، تمام شیعہ محفوظ رہیں۔ الہی آمین، السلام علیکم۔ انشاءاللہ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علیہ جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ دیکھیں اولاً تو جو حقوق ہے امام کے ہمارے اوپر، یعنی چاہے وہ خمس کی شکل میں ہے یا دوسرے امام کے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں جو کہ ایک بحث ہے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز کوئی ایک پروگرام حقوق امام زمانہ علیہ السلام سے بھی منعقد کر سکیں، ایک دو پروگرام، چونکہ نہایت مہم ہے۔ جیسے انسان کے جو ہے ہمسایہ کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، ہمسایہ کے حقوق ہے، اسی طریقے سے وقت کے امام کے بھی کچھ حقوق ہے، اور انہی حقوق میں سے ایک مہم ان حقوق میں سے ایک مہم حق وہ ہے خمس کی ادائیگی۔ دیکھیں خمس کی ادائیگی کے لیے ظاہر ہے کہ جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور علماء نے بھی فرمایا ہے کہ خمس کو بھی دو طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ سہم امام ہے اور دوسری طرف سے سہم سادات ہے۔ تو سہم سادات کے عنوان سے یہی ہے کہ جو بھی غریب سید ہے، اور البتہ وہ دین پر جو ہے، یعنی سید ایسا سید ہونا چاہیے جو دین کے اوپر پکا ہو، اس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں سادات کا جو حسب نسب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین جو ہے وہ اولویت اس چیز کی ہے، یعنی سید ہو اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ پر پکا ہو، تو اس سید کو آپ جا کے یہ خمس دے سکتے ہیں، اور جو بھی نزدیک ہو سید اس کو دے سکتے ہیں۔ اور ایک ہے سہم امام، سہم امام کو بھی یقیناً دین کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، چونکہ اس کو اگر نہیں نکالیں گے اس پیسے کو تو مشکلات جو ہے ہمارے بڑھ سکتے ہیں، مال حلال نہیں ہوگا۔ آخر میں جو ہے وہ وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔